अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम ख़बर ये है कि मुसद्दक़ा इतलात हैं, ये वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इंडिया बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब और सिंध के शहरों में भी दहशत गर्दी करवा सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान मोदी का नेतन्याहू से रब्ता हुआ है और उसमें जो ट्वीट किया है नेतन्याहू ने वो बहुत दिलचस्प है। और उस ट्वीट में उन्होंने क्या फरमाया है? उन्होंने फरमाया है कि नेतन्याहू ने उन्होंने कहा है कि मेरी आज बात हुई है और कश्मीर में इस्लामी दहशतगर्दाना हमले पर ताज़ियत की, इस्लामी दहशतगर्दाना। और फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तान के गम में शरीक होने के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस जंग में हम दोनों कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और फिर ये सारी बात करके उसके बाद उन्होंने एक और इसमें बात की जो बड़ी अहम और अजीब है। उन्होंने कहा कि हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कॉरिडोर के इक़दाम को आगे बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया, जो एशिया को सऊदी अरब इसराइल के ज़रिए यूरोपीय बर-ए-आज़म से जोड़ेगा। तो ये जो जिस किस्म की बातें की जा रही हैं नेतन्याहू के ट्वीट में इस वक्त, इससे जोड़ के पहले वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इंडिया की तरफ से, और इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि हमास की तर्ज का हमला किया है, जैसे हमास ने इसराइल पे किया था वैसे ही ये किया है। और ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि लश्कर तैयबा के लीडरान की मुलाकात हमास के लीडरान से हुई थी। तो उस पर नेतन्याहू और मोदी का रब्ता आप समझ सकते हैं कि इसके ताने बाने कहाँ और किस लिए मिल रहे हैं, और फिर साथ ही इसका जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी। इस ट्वीट में साफ ज़ाहिर लग रहा है कि इंडिया और इसराइल चाहते हैं कि इस्लामी ममालिक के दरमियान कुछ फ्रिक्शन खड़ी की जाए और शकूक पैदा किए जाएँ, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है वो नाकाम ही होंगे। और आज के हमारे प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी पाक भारत जंग। क्या इस बार ये रवायती ही रहेगी या एटमी जंग खुदा न खास्ता ये बन सकती है? और इसकी वजूहात ये हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो तो न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़ किया, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले को इबहाम में रखा है। और बहुत सारी जो स्टडीज़ हुई हैं, ख़ास तौर पे नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव एक अमेरिका की तंजीम है, उन्होंने यूएस इंटेलिजेंस ऑन साउथ एशियन कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज़ जो पेंट किए हैं उसमें उनका ख्याल आज से कुछ साल पहले तक ये था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग है वो उसके चांस एटमी जंग के 20% हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा माहौल है जिसमें हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मामले में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहती, उसमें ये जंग के खदशात बढ़ गए हैं। ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं इंडियन मीडिया जिस तरह अपनी आवाम को जंग के लिए तैयार कर रहा है, उसके पीछे हमें कोई बहुत अहम मकासद नज़र आते हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया नेतन्याहू का जो ट्वीट है और जिसमें उसने अपने मोदी से बात की है, उस पर बड़े दिलचस्प तबसरे भी आए हैं। एक उसमें से ये है कि एक कसाई का दूसरे कसाई से रब्ता, क्योंकि नेतन्याहू तो गज़ा का कसाई है और मोदी को ये कहा जाता था कि वो गुजरात का कसाई है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम करवाया जब वो चीफ मिनिस्टर थे। हॉट इशू होगा हमारा आज का। जंग हुई तो अमेरिका और चीन का किरदार, पाकिस्तानी कौम इतनी जज्बाती क्यों है, इंडियन इतने जज्बाती क्यों हैं, और इस जज्बातियत को दुनिया किस नज़र से देखती है? हमें ज्वाइन करेंगे हुसैन हक्कानी, सीनियर तजज़ियाकार और साबिक सफ़ीर हैं, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पाकिस्तान भारत में बिकता है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इंडियन मीडिया ने अपनी कौम को, अपनी सियासतदानों को, अपनी पार्लियामेंट को, तमाम वहाँ जितने भी इदारे हैं उनको प्रोपेगेंडा के ज़रिए नफ़रत भर के किस तरह काबू में किया है, और किस तरह वो चाहते हैं कि हम इस कारोबार को बढ़ाएं और इसमें पैसा कमाएं। और ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान कहाँ पे पीछे रह गया और क्यों रह गया, इस पर हम अपने आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया सेनेटर फैसल वावडा साहब, सीनियर सियासतदान हैं। लेकिन इससे पहले ज़रा सुनिए पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा क्या फरमा रहे हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं है हमारी इन्वॉल्वमेंट का। अगर भारत जो है जारहियत क्या है कि ऑप्शन जो है वो उसका इंतखाब करता है तो हम उसका बिल्कुल जवाब देंगे। वी आर ए न्यूक्लियर पावर, और हम उनको न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारी एग्जिस्टेंस की एक किस्म की गारंटी है, जमानत है। वावडा साहब, न्यूक्लियर पावर जो है वो हमारी गारंटी, हमारी ज़मानत है, हमारी हिफाजत की और हमारी सलामती की। ये बताइएगा कि ज़ाहिर बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं, और पाकिस्तान का अभी तक जो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान ने दिया हर बात पे वो काफ़ी माकूल है। आप क्या समझते हैं कि
اب انڈیا سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرے گا، مختلف شہروں میں کروائے گا، اور شاید کسی جگہ وہ حملہ بھی کرے کشمیر میں یا اکراس دا انٹرنیشنل بارڈر۔ آپ ظاہر آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں سب کے ساتھ، آپ بتائیں گے کہ کس قسم کی اطلاعات ہیں اور اس پہ پاکستان کی تیاری کیا ہے؟ بہت شکریہ ابصار صاحب۔ دیکھیں ابصار صاحب، جو ڈیفنس منسٹر نے بات کی خواجہ آصف صاحب نے، وہ ایکچولی جب سچویشن ایسی ایسکلیٹڈ ہوتی ہے تو ایک تھریٹ انالیسز ہوتا ہے اور ایک تھریٹ پریپ ہوتا ہے، تھریٹ پریپریشن جس کو کہتے ہیں۔ اس میں دیگر ان ٹرمز آف جو پلس آ رہی ہوتی ہے یا انفارمیشن جو آ رہی ہوتی ہے، اس میں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی پریپریشن بھی ہے، اس کی بھرپور پریپریشن تیاری بھی ہے، اس کے انالیسز بھی ہو رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ جنگوں میں یا سچویشن کرائسس سچویشن کے اندر اس انالیسس کا امپورٹنس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں تو اس کو اس زمرے میں دیکھ رہا ہوں۔ نیوکلیئر ویپن کے استعمال نہ ہم کرنے جا رہے ہیں، نہ مجھے اس کی کوئی توقع ہے کہ اس حد تک نوبت آئے گی۔ دوسری چیز، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میرا انالیسس پوچھیں، تو ایل او سی ہو سکتا ہے، پٹاخے بچ سکتے ہیں، یا کشمیر ہو سکتا ہے، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کا جواب بھرپور دیں گے، ڈبل انٹینسٹی سے دیں گے، اور اگر اس کا جواب آئے تو ہم ہماری انٹینسٹی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن ایک چیز میں بڑا کلیئرٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں، چیف کا ویژن ہے، کیونکہ وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جو جس طرح کی بھی کاروائی ہوگی اس کا جواب بڑھتا جائے گا، تو ایکسپیکٹ کیا کریں ہم؟ فرض کرتے ہیں نا ایک وار سینیریو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں اگر انڈیا کشمیر میں کہیں بھی ایسی ٹارگٹ کرتا ہے جیسے اس نے بالا کوٹ کیا تھا، اور بالا کوٹ تو ظاہر ہے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر لیا اس نے، جب بالا کوٹ میں اس نے حملہ کیا، وہ تو کشمیر کا حصہ نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی کاروائی کرتا ہے تو پاکستان جواب میں انڈین کشمیر میں کاروائی کرے گا، انڈین ہیلڈ کشمیر میں؟ دیکھیں ابصار صاحب، یہ تو خیر کمانڈ اینڈ کنٹرول اور سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کا کام ہے۔ ہم تو بارڈر پہ جنگیں نہیں لڑتے، نمبر ون۔ ہم تو صرف مورلی ایموشنلی سپورٹ کرتے ہیں، ڈیموکریٹکلی سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کی پشت پہ کھڑے ہیں پاکستانی قوم، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ دیکھیں چیف جو ہیں وہ اتفاق سے، اللہ کی مرضی سے، مدد سے ایک قابل چیف ہمیں ملا ہے۔ میں بڑا اسپیسیفک ہو کے بات کرتا ہوں، جرنلائز نہیں کرتا۔ قابلیت یہ ہے کہ کل جب انہوں نے پروپیگنڈا کیا، ایک ڈرامہ کریٹ کیا، ایک ہائپ کریٹ کی، تو ہم نے جواب میں کوئی پٹاخہ نہیں چھوڑا، ہم نے کوئی گولی نہیں چلائی، ہم نے تڑی کا جواب تڑی سے نہیں دیا، ہم نے اکنامکلی ان کو مار دیا۔ کل پہلا پتھر ہم نے مارا جس کو ان کی تکلیف ہوئی ہے کہ ہم نے ان کے اکنامک ایکٹیویٹی کو ڈیمیج کر دیا، ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر کے، ایئر اسپیس بند کر کے۔ سو دس از اے ویری اسمارٹ اینڈ انٹیلیجنٹ موو ہمارے چیف کے پارٹ پہ۔ یعنی کہ آپ نے مجھے گالی دی، میں نے آپ کو جواب گالی سے نہیں دیا، میں نے آپ کو اکنامکلی ہرٹ کر دیا، میں نے آپ کا فیول بند کر دیا، میں نے آپ کی گاڑی بند کر دی، میں نے آپ کے گھر کی بجلی بند کر دی، آپ کو پیسے بند کر دیے تاکہ آپ کو نقصان فیل ہونا شروع ہو جائے۔ یہ ایک اسمارٹ موومنٹ ہے۔ اب جب آپ کنونشنل وار کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں اسٹریٹجی تو ہمیشہ ہم نے ابھی لندن کے ٹائم پہ دیکھی کہ ہم نے مونچھیں بھی موڑی، ہاتھ میں بھی پکڑائیں، چانٹے بھی مارے، جہاز بھی گرایا، اور پروپیگنڈا کے ساتھ ساتھ جوابی کارروائی بھی کی۔ ہماری ایئر فورس بھی فشنگ ایئر فورس ہے جو اینیمی کو فش کرتی ہے، مچھلی جیسے پکڑتے ہیں، نکالتی ہے باہر پھر مارتی ہے۔ نیول بھی ہماری ہے، اور پلس یہ کہ ہماری جو فوج ہے وہ، اس لیے ہم اس کو بہت تگڑی فوج کہتے ہیں کہ اس کے اندر جذبہ ہے، اللہ اکبر کے نعرے پہ ہی چلتی ہے۔ تو جس کا نعرہ اللہ اکبر ہو، جو شہادت کے لیے بھرتی ہوتی ہے، اس کی مورالٹی اور اس کا جذبہ بہت تگڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ہماری کلیئرٹی ہے۔ اب جو اس کے اندر ہم نے ہماری اسٹریٹجک موو کیا ہوگی، یہ تو دیکھیں میرا بنتا بھی نہیں کہنا، نہ کوئی ڈیفنس منسٹر یہ بات کر سکتا ہے، یہ تو پرسیپشن کے اوپر ہے۔ کہ میں آپ کو دو چیزیں کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں۔ نمبر ون، پانی کے اوپر، کہ میں پانی کا وزیر رہ چکا ہوں، پانی کے اوپر اگر ہوگا تو اسٹرائک سب سے پہلے ہم کریں گے، ہم پہلا اٹیک لانچ کریں گے۔ انڈیا نے پانی سے مجھے اس پہ ذرا بتائیں، پہلا اٹیک لانچ کریں گے۔ مجھے اچھا یہ مجھے اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ پانی کے مسئلے پہ آپ پہلا سٹرائک کریں گے، ہم پہلا سٹرائک کریں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ فرض کریں وہ دریا سندھ پہ یا دریا جہلم پہ کوئی ڈیم بنانا شروع کرتا ہے، ہم اس ڈیم سائٹ کو نشانہ بنائیں گے میزائلز کے ذریعے یا ایئر فورس کے ذریعے؟ دیکھیں یہ تو پراپیبلٹی دونوں کی ہے، اور یہ وہ ڈیم کے اوپر ہوتی ہے یا اس فورم کے اوپر، اس فورم کے اوپر، یا اس انٹینٹ کے اوپر ہی ہم کون سا اسٹریٹجک ایریا مار گراتے ہیں، یہ تو بڑی انٹینسٹی ہوگی۔ اس پہ تو مجھے دو رائے نہیں ہے، اور آرمی چیف کی کلیئرٹی آپ کو اس پریس ریلیز جو حکومت وقت نے نکالی ہے اس کے اندر نظر بھی آ رہی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں، دیکھیں نہ تو ہم تو جی
آپ نے کہا اگر پانی پہ کوئی مسئلہ ہوا تو پہلی سٹرائک ہم کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی سٹرائک سے مطلب پہلا اٹیک ہم کریں گے، پہلی وار ہم ماریں گے، پہلا گولہ چلائیں گے، راکٹ چلائیں گے، ایئر سٹرائک کریں گے، جو بھی کریں گے اچھا فل انٹینسٹی گھس کے کریں گے، ٹھیک، اور ایسا کریں گے کہ ابھینندن کا ایشو پیچھے رہ جائے گا، وہ تو آپ کو لگے گا جیسے کھلونے یا کارٹون کے ساتھ کھیلا تھا ہم نے، اتنی انٹینسٹی سے آئے گا، کیونکہ یہ تو ہماری سالمیت اور ہمارا رائٹ ہے. اور دیکھیں کیونکہ میں وزیر رہ چکا ہوں تو اس معاہدے کے تحت ورلڈ بینک ذمہ دار ہے. انٹرنیشنل کورٹس کے اندر ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں ہو سکتا، دونوں پارٹیوں کا ہونا ضروری ہے. اور میں ایز اے ایکس وزیر آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، ٹیکنیکلی تھوڑا بہت جو جانتا ہوں، کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کوئی ٹوٹی ہے کوئی نلکا ہے جس کو بند کر دیں گے تو پانی بند ہو جائے گا. اس کے لیے سالوں سال کی جد و جہد چاہیے، لیکن اس جد و جہد کی بنیاد بھی رکھی تو ہم اکھاڑ کے اجاڑ کے برباد کر دیں گے، اتنا سیویئر اٹیک کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کنونشنل وار اگر ہوئی تو نیچرلی جس انٹینسٹی سے ہمارے پاس آئے گا، اگر مسلط کی گئی، ہم نہ چاہتے ہیں، ہم مذمت بھی کرتے ہیں ٹیررزم کی پوری دنیا میں، مذہب رنگ اور نسل سب سے دور ہو کے، چاہے ہندوستان ہی کیوں نہ ہو، ہم مذمت کرتے ہیں، ہم جنگ بھی نہیں چاہتے، لیکن اگر مسلط کی گئی تو ہم 7 نسلیں ہلائیں گے اس بار. اور اس بار آپ کو پتا ہونا چاہیے قابل چیف ہے جس کے پاس کیپیسٹی ہے، کانفیڈنس ہے، پلان آف ایکشن ہے، کلیئرٹی آف مائنڈ ہے، پرسسٹنٹ ہے، کنسسٹنٹ ہے، فوکسڈ ہے، ٹارگیٹڈ ہے، اور انڈورسڈ بائی 25 کروڑ لوگوں سے، میرے اور آپ سے بھی انڈورسمنٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ آدمی اتنی ساری کوالٹیز جو اکنامیکل فرنٹ میں بھی انسیکیور کر رہا ہے انڈیا کو، جو ڈیفالٹ سے ہی پاکستان کو مار لیا، بارڈرز پہ بھی کام کر رہا ہے، ٹیررزم دہشت گردی جو بلوچستان KPK میں اس میں بھی گھس کے مار رہا ہے، انسیکیورٹی ہے. ہندوستان کا چہرہ کینیڈا کے اندر فاش ہو چکا ہے، وہ قتل میں سامنے آ گئے. کینیڈین پرائم منسٹر نے کہا، امریکہ میں انہوں نے اٹیمپٹ کیا مارنے کا، امریکہ کہہ رہے ہیں 24 آدمی ہمارے مار دیے، ہم کہہ رہے ہیں. تو مودی کا جو بھیانک چہرہ ہے، جو کسائی کا چہرہ ہے، جو ٹیررسٹ کا چہرہ ہے، دہشت گرد کا چہرہ ہے، اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ہم اس کو وہیں لا کے چھوڑیں گے جہاں سے اس نے زندگی چھڑائی تھی. ٹن کی چائے وہ بیچتا تھا، ہم اس کی ٹن کی چائے بیچنے والا اس کو واپس بنائیں گے. یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بڑی پریکٹیکل وے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو اور مجھے ہماری کیپیسٹی پتہ، جہاں ہم ویک ہوتے ہیں ہم ویک بھی بول دیتے ہیں، ادھر ہماری کیپیسٹی بڑی تگڑی ہے. اور میں اس میں ایک اور چیز کی اپرچونٹی دیکھ رہا ہوں. دیکھیں ہر اپرچونٹی کے اندر اپرچونٹی ہے، ہر فیلئر میں بھی اپرچونٹی تھی. ایک اپرچونٹی یہ ہوگی کہ ہم سب یونائٹڈ ہیں اس کے اوپر. دوسری اپرچونٹی یہ ہے کہ اس بار پاکستان پہلے ہے. ہمارے سیاسی اختلافات جتنے بھی ہیں، 9 مئی میں نے کیا مجھے آپ پھانسی پہ ٹانگ دیں، 9 مئی میں نے آگ لگائی مجھے جیل ڈال دیں، 9 مئی میں آپ نے جو میں نے کیا میرے اوپر ڈال دیں. یہ میرا پاکستان، میرے گھر کا مسئلہ ہے، اس کو میں طے کروں گا، میری پارٹیاں طے کریں، میرا قانون طے کرے گا، میرا آئین، میرا سب کچھ طے کرے گا. لیکن اگر پہاڑ سے کوئی میرے ملک کے اندر میلی آنکھ دیکھے گا، ہم سب یونائٹڈ ہیں. اس میں ایک براڈ وے کنسنسس بنائیں. شہباز شریف صاحب ایک بھرپور گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ لیڈرشپ، ڈیموکریسی اور ایک اسٹیٹس مین کا کردار ادا کر کے ساری پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز بلائیں، ان سے انڈورس کروائیں. اس سے کیا ہوگا؟ انڈیا کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اندر ہمارے کینوس کے اندر ایک جواب جائے گا کہ وی اسٹینڈ یونائٹڈ. کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ اعصاب کی جنگ ہے، نروس کی جنگ ہے، امپریشن کی جنگ ہے، پرسپشن کی جنگ ہے، کانفیڈنس کی جنگ ہے، یونٹی کی جنگ ہے، اور انڈورسمنٹ کی جنگ ہے. یہ جنگیں پھر مل کے پھر کنونشنل وار میں توپے گولے بارود بھی چلا لیں گے. لیکن اگر آپ کا کانفیڈنس پوری دنیا کی، میں انڈیا نہیں دیکھ رہا، اور یہ یاد رکھیے گا افسر صاحب، یہ اگر جنگ ہوئی خدا نہ خواستہ تو انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہوگی، پورے خطے میں پھیل جائے گی. اور یاد رکھیں کہ ہماری جو جغرافیکل پوزیشن ہے، جو آرٹری پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان، ہمارے بڑے تگڑے وہ ہیں پڑوسی ہیں، ان کو بھی کمزور نہ سمجھے. تو یہ خطے کی جنگ ہوگی. تو انٹرنیشنل میں فیصل صاحب یہاں پہ ایک 7:30 بجے سعودی عربیہ سے بات بھی ہونی ہے. دیکھیں میں ایک تو آپ کی بات جو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے بھی آج اس کو انڈورس کیا ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی نے اپنے یوم تاسیس پہ اس کو سپورٹ کیا ہے، فوج کو بھی سپورٹ کیا ہے. تو بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور آپ نے جو بات کی ہے کہ اکٹھا ہونا چاہیے وہ ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ نے ایک پڑوسی کی بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں، بڑا مضبوط پڑوسی، میں ازیوم کروں آپ چین کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہم نے 71 میں دیکھا کہ ہم نے دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے اپنا نقصان کروا لیا. تو ایک تو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اپنی ٹانگوں پہ بوجھ دینا چاہیے. اس پہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں انڈیا میں جو بات ہو رہی ہے کہ اب بالا کوٹ سے بڑا کام ہوگا، اب ہم پاکستانی جو کشمیر ہے ہم اس پہ قبضہ کریں گے. تو مجھے یاد ہے 2019 میں بالا کوٹ جب ہوا تو پاکستان کی ایئر فورس نے ان کا ایک ٹارگٹ جو ہے لاک کیا تھا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں، اور پھر نہیں فائر نہیں کیا تھا وہاں پہ، صرف میسج بھیجا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم نے نہیں کیا.
کیونکہ آپ نے بتایا نا کہ ایسکلیشن لیٹر ہم آپ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اگر اس دفعہ انڈیا نے کچھ کیا بالا کوٹ کی طرح یا اس سے زیادہ، تو کیا پاکستان بھی اس سے زیادہ کرے گا جس طرح اس نے 2019 میں کیا تھا؟ افسار صاحب اس میں آپ اللہ کی مدد اور رحم سے انشاءاللہ 100% پر کلیئر رہیں کہ ہمارا ہر وار کا جواب ڈبل انٹینسٹی سے بڑھتا چلا جائے گا. تو ہمارا ایکول نہیں ہوگا، بائی فار آگے ہوگا، ہم گھس کے ماریں گے. اور ٹارگیٹڈ ہمارے جو تھے کہ ہم بہت ایک جذباتی قوم کے ساتھ ساتھ پاکستانی بہت انٹیلیجنٹ قوم بھی ہے. ہم ادھر وار کرتے ہیں جس کا درد سالوں سال چلتا ہے، نسل در نسل چلتا ہے. جیسے کل ہم نے اٹیمپٹ کیا، چیف نے جو کیا کام، آرمی چیف نے، وہ جواب میں تڑی نہیں دی، کوئی بندوق نہیں چلائی، کوئی گولہ بارود نہیں کیا، وہ ایئر اسٹرائک نہیں کی. اس نے اکنامیکل میں بار بار کہا اکنامیکلی ہٹ کر دیا. 1.21 بلین کی ٹریڈ کا نقصان پہنچانا شروع کر دیا. ایئر اسپیس بند کر دی. ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کے اندر اربوں روپے کا نقصان شروع ہو گیا. فلائٹس ڈیلے ہو گئی. ٹرانزٹ ٹریڈ، ایکسپورٹ ٹریڈ جو ہے ان کا وہ 1.21 بلین کا ہے. دیکھیں 500 بلین کی مار پڑے گی ہر آنے والے دنوں کے اندر انڈیا کو. ہمارے پاس نتھنگ ٹو لوز ان دیٹ. ہمارا تو ٹریڈ ان کے اوپر کنسرن نہیں کرتا. ہم تو کیونکہ انسیکیور کر گئے ہیں آرمی چیف، اور وہ بغیر پہیے کے جہاز پی آئی اے کو ٹیک آف کر کے لے گئے ہیں، اور اس میں شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں اور آپ بھی بیٹھے ہیں، اور پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے، تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اینڈ ہی از لیڈنگ دا شو. اور یہ آرمی کا ہی کام ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اور بارڈرز کی پلاننگ کرنا. اس میں نہ کوئی جمہوری قوت ہوتی ہے، نہ جمہوری لوگ پلاننگ کرتے ہیں، نہ ہم بارڈر پہ جا کے بندوق پڑھ کے لڑائی کرتے ہیں. ہمارے جذبہ ضرور ہوتا ہے لیکن، اور نہ ہم سیاسی طور پہ جانے دینے کو تیار بھی ہوتے ہیں. میں بڑا معذرت کے ساتھ صاحب بیانات کے اندر تو ہم کہتے ہیں، لیکن فوجیوں کی طرح ہم شہادت کا جذبہ لے کے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں آپ کے ہمارا کام کیا. ہمارا کام ہے مورلی، ایموشنلی، ایتھیکلی اپنی فوج کو مورلی تگڑا کریں. جب وہ میدان میں ہوتا ہے تو اس کو پتا ہو 25 کروڑ قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اس 25 کروڑ قوم کو کھڑی کرنے کے لیے آپ کو ایک امیج انٹرنیشنلی بھی بنانا ہوگا. ٹھیک ہے، ڈپلومیٹیکلی، مورلی، ایموشنلی، ایتھیکلی، اکنامیکلی ذرا بتائیں گے آپ، کیونکہ ہماری معیشت بہت خراب رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اب بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو اس موقع پہ سٹاک مارکیٹ بھی ہماری نیچے گئی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا میجرز ایسے ہونے چاہیے کہ ہمیں فیول بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہوتی ہے، ایسکیلیٹ ہوتی ہے سچویشن، اس کے لیے ہماری اکنامک تیاری اور ڈپلومیٹک تیاری کیا ہے؟ دیکھیں افسر صاحب نے بڑا زبردست سوال کیا. دیکھیں ابھی میرے حساب سے جو فورن منسٹر ہیں ان کو پاکستان کے بجائے جہاز لے کر رکشے کی طرح پوری دنیا کے اندر پہنچ جانا چاہیے اور اپنا مدعا بیان کر دینا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہوا تو ہم یہ کریں گے. اور ڈپلومیٹکلی سارے فرنٹ کھول دیں، نہ فونوں کی بات کریں، نہ کسی کی کال کا انتظار کریں، نہ خود کال کریں، سیدھا جائیں. جیسا رکشہ پکڑ کے آپ پہنچ جاتے ہیں نا، جہاز پکڑیں اور پہنچ جائیں، نکل جائیں یہاں سے باہر. ٹھیک ہے، اور آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں، آدھی رات بیٹھے، پوری رات بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، دروازے کے باہر جا کھڑے ہو جائیں. یو ہیو ٹو فائٹ فرام دا فرنٹ. بڑا بلیٹنٹلی آپ کو اگریسولی جانا ہوگا. جو ہمارا کام ہے، میرا آپ کا کام ہے، آپ جیسے بیٹھ کے جنگ لڑ رہے ہیں. آپ افسار صاحب یونیفارم پہنے ہوئے نہیں، گولہ بارود لے کے، لیکن آپ ایک میڈیا، ایک امپریشن، ایک پرسپشن، ایک نیریٹو کریٹ کر رہے ہیں. آپ بھی جواب دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو لا بھی رہے ہیں. یہ آپ کا کام ہے. ہمارا کام ہے پالیسی بنا کے دینا، ہمارا کام ہے ادھر دنیا میں پہنچ جانا، اپنی ایمبیسی سے انگیج کر دینا، فیکسز کرنا، لیٹر کرنا، ای میل کرنا، کورسپونڈ کرنا، انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرنا، پوری دنیا میں بتانا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم نہیں کر رہے تھے لیکن ہم مجبور ہو گئے تو ہم یہ کر دیں گے. اور اگر ہم یہ کرنے چلے گئے تو ہماری رکاوٹ کوئی نہیں ہے. پھر ہم پڑھتے چلے جائیں گے. پھر وہ جو نہیں سوچتے وہ بھی ہو گیا اگر، تو پھر پوری دنیا اس لپیٹے میں آ جائے گی. تو اٹس ناٹ اے اسمال فائٹ. تو یو ہیو ٹو ٹیک پاکستان ویری ویری سیریسلی. اور یہ یاد رکھیں افسر صاحب کہ ہماری جغرافیکل پوزیشن، ہماری جو لوکیشن ہے پاکستان کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس جگہ پہ پیدا کیا ہے ہمارے ملک کو، وہ بڑی ہی سینسٹیو ہے، امپورٹنٹ ہے، ریلیونٹ ہے، ایٹ دا سیم ٹائم بڑی لیتھلی ڈینجرس بھی ہے. کیونکہ بلڈ کی سپلائی پوری دنیا میں ہمارے خطے سے ہوتے ہوئی گزرتی ہے. اگر وہ چوک ہوئی تو بڑے بڑے دل بند ہو جائیں گے دنیا کے. اس کو بڑا کلیئرٹی سے اپنے دماغ میں. ٹھیک ہے، یہ ہماری جیوگرافک سچویشن جو ہے وہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. اب ایک یہ پرسیپشن ہے کہ پاکستانی اور انڈین دونوں بڑی جذباتی قومیں ہیں، ہم بھی ظاہر جذباتی ہیں، لیکن ساتھ کچھ عقل کا بھی تو استعمال ہونا چاہیے نا. اور اس میں پھر معیشت کی طرف میں بات لے کے جاؤں گا کہ ہماری معیشت کو کنٹینیو رکھنا، اس کی جو ٹیک آف ہوا ہے
وہ اس سچویشن میں ایک چیلنج ہوگا. اس کے لیے کوئی پلان, کیونکہ وزرات تو میرا نہیں خیال کہ پروگرامز میں آنا پسند کرتے ہیں. آپ آئے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن وزراء کو آ کے میڈیا کے سامنے یہ بات ڈسکس نہیں کرنی چاہیے, انہیں بتانا نہیں چاہیے عوام کو. میں اگری کرتا ہوں سر آپ کی اس بات کے, بہت آپ نے اچھی بات کی اور اچھی تنبیہ کی ہے, کیونکہ میں آج کل سیاست نہیں کر رہا ابصار صاحب, کیونکہ میرے لیے پاکستان پہلے, اختلافات, ڈس ایگری. میں ابھی آپ کو 1000 چیزیں گنوا سکتا ہوں جو سیاستدانوں کو کرنی چاہیے تھی, انہوں نے نہیں کی. میں 72 گھنٹے میں گنوا سکتا ہوں, لیکن ابھی میرا مدعا یہ ہے کہ میرے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے. میرے لیے پاکستان کے اندر سب کی یونٹی بہت امپورٹنٹ ہے. میں کر لوں گا سیاست کے ساتھ, لیکن یہ اگری کرتا ہوں کہ منسٹرز کا کام ہے ایجوکیٹ کریں, پلان آف ایکشن بتائیں, قوم کو کانفیڈنس ملے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے دیٹ ہی شوڈ پلے آؤٹ آف دا باکس. ایک سٹینڈ آؤٹ کرے, ایک ایسا کام کرے ایز اے لیڈر جو ہمیں بدقسمتی سے جو چیف کر رہا ہے ویسا ہمارا پاس جمہوری لیڈر ہونا چاہیے تھا. ہماری بد نصیبی ہے کہ جمہوریت ایک بھی لیڈر اس قسم کو پیدا نہیں کر سکی. یہ شرم کا مقام ہے. اٹس اے گولڈن اپرچونٹی فار شہباز شریف صاحب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل وابڈا صاحب. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو اپنے اس پروگرام کے ذریعے دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور ہمارے ساتھ اس پہ بات کریں. قوم آپ کو سننا چاہتی ہے اور امید کرتے ہیں کہ وہ میڈیا سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہی یہاں سے شروعات کریں گے. موسٹ ویلکم. اور ہمارے آج کی ٹاپ سٹوری کا ایک ٹیل اینڈر بھی ہے اور وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم بات کریں کہ اس بار جنگ روایتی ہوگی یا ایٹمی, لیکن اس میں ایک اور کمپوننٹ بھی ہے, وہ ہے میڈیا وار. اور جو چل رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا نے جعفر ایکسپریس پہ بہت زیادہ فوکس کیا, پاکستان کے میڈیا نے کچھ نہیں کیا. اب یہ جو پہلگام والا ہوا ہے, انڈین میڈیا پچھلے 3 دن سے اس پہ کام کر رہا ہے اور پاکستان کا میڈیا تو پہلے 2 دن اتنا نہیں اس پہ بولا. پہلے دن تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی پاکستانی میڈیا کو. اس کی وجوہات ہم ایڈیٹوریل میں ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی جو سوشل میڈیا کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایٹمی جنگ ہو یا نہ ہو, لیکن سوشل میڈیا پہ ایک میمز اور ہیومر کی جنگ جاری ہے, اور ظاہر ہے اس سے ایک سائیکلوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پک کرتی ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس سے انفارمیشن لینے والے وہ اس کو اس میں فیڈ ان کرتے ہیں, وہ پرووائڈ کرتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4 روز سے پاکستانی جو جین زی ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور انڈین سوشل میڈیا کو انہوں نے کافی ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں ایکس جو ہے وہ بند ہے, لیکن کہنا یہ ہے کہ اگر اس وقت تو کم از کم ایکس کھول دیں تاکہ پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ انڈین سوشل میڈیا کا مقابلہ تو صحیح کر سکے اور اس جنگ کو بھی جیتا جا سکے. تو کیونکہ جنگ ہے تو سوشل میڈیا کے بھی ہے, تو اس پہ اتنی پابندیاں اس وقت تو مناسب نہیں ہیں. وقت تو ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو جس پہ ہم بات کریں گے حسین حقانی صاحب سے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہوا ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا. جنگ ہوئی تو امریکہ اور چین کا کردار. ہمیں جوائن کیا ہے حسین حقانی صاحب نے, سابق سفیر پاکستان کے امریکہ میں اور سینئر تجزیہ کار. حقانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دیکھ رہے ہوں کہ جو سچویشن چل رہی ہے, آپ کو بریف کرنے کا تو مطلب سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے امریکہ نے کہا بھارت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے, جموں و کشمیر پر ہمارا موقف نہیں بدلا. یہ دونوں سٹیٹمنٹس آئی ہیں. اور چین کے ساتھ پاکستان کا رابطہ ہے, وہاں سے ابھی تک کوئی بہت واضح بات نہیں آئی. اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس خطے میں امریکہ اور چین کے جو مفادات ہیں اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے 1971 والی سچویشن یاد آ رہی ہے, اور ابھی ایک سیریز بھی چلی ہے اندرا گاندھی پہ, ایک مووی بنی ہے, وہ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو نیٹ فلکس پہ. اس میں امریکہ کا روس کا کردار بہت عام تھا اس جنگ میں. اب کس طرح دیکھتے ہیں آپ کو؟ اب تو سچویشن بہت مختلف ہے. اب تو امریکہ انڈیا کا اتحادی ہے, لانگ ٹرم اتحادی ہے. آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے ابصار عالم صاحب کہ جو پہلگام میں ہوا, جس طرح سے بالکل نہتے لوگوں کو مارا گیا, یہ یقیناً ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے اور اس پر ہر پاکستانی کو اس کی اسی طرح سے مذمت کرنی چاہیے تھی جس طرح سے ہر بھارتی کو پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے ہر واقعے کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن یہ جو انڈیا اور پاکستان میں جذباتیت ہے اس سے باقی دنیا کافی تنگ ہے.
उनको ये समझ में नहीं आता कि ये दो लोग अच्छा। किसी भी मामले में कोई मंतक क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाते, और हर 2-4 बरस के बाद जज्बात की एक आग में भड़क के ऐसी कैफियत क्यों पैदा कर देते हैं जिसमें एक तरफ ये बात होने लगती है कि हम दूसरे को तोड़ के दिखा देंगे, दूसरी तरफ ये बात होने लगती है कि हम भी तुमको सबक सिखा देंगे, हिंदू मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते। दुनिया की ये सोच नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें। अब जब दुनिया की ये सोच है तो आ जाता है सवाल मफादात का। मफादात का भी आलम यह है कि भारत और चीन की बातचीत चल रही है। चीन दुनिया में अपने लिए मसाइल कम करना चाहता है। अमेरिका का सदर एक ऐसा सदर मुंतखब हो गया है जो चीन को बहुत ज़्यादा आंखें दिखा रहा है। ऐसे मौके पर चीन ये चाहता है कि उसके महाज कम हो। तो पाकिस्तान से चीन को कितना ही उसका करीबी ताल्लुक हो, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिससे उसको खामखा एक जंगी महाज का सामना करना पड़े। अमेरिका की कैफियत हमारे सामने है। सदर ट्रंप ने अमेरिका का बैनुल अक़वामी जो रवैया है वो मुकम्मल तौर पे बदल के रख दिया है। कारगिल जब हुआ था तो उस वक्त अमेरिका का बयान ये था कि हम चाहते हैं कि दोनों जंग बंद करें। इसी तरीके के साथ बीच में जब भी कभी महाजराई हुई, सरहदों के ऊपर कोई एक्टिविटी नजर आई, दहशतगर्दी के किसी वाक़े के ऊपर भारत ने रद्द अमल जाहिर किया, भारत ने पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी की या पाकिस्तान ने ज़्यादा कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, अमेरिका का किरदार होता था दोनों को बातचीत करके समझाना कि भाई ज़रा तुम लोग आपस में कितने भी लड़ना चाहो लेकिन इस वक्त जंग टलती रहे तो बेहतर है। अब अमेरिका ये किरदार अदा नहीं करना चाहता। तो ऐसी सूरत में जिम्मेदारी का मुजाहरा या भारत की क़यादत को करना होगा या पाकिस्तान की क़यादत को करना होगा या दोनों को करना होगा। इस वक्त तो दोनों अपने अपने अवाम को जज्बात की लहर में बहने दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी बात से पार्शली एग्री करना चाहता हूं, लेकिन कुछ वाक़यात अभी रीसेंट पास्ट की आप देख लें। पाकिस्तान तो भारत में हॉट केक की तरह बिकता है, चाहे वो सियासतदान हो, सियासी जमातें हों, उनके इंतखाबात की मुहिम हो, वहाँ का मीडिया हो। अब आप देखें, दो वाक़यात हुए रिसेंटली, एक तो पहलगाम वाला, उस पे इंडियन मीडिया आज तीसरे दिन भी मुसलसल इसी बात को वो रगड़े जा रहा है। उनके रिटायर्ड जनरल्स जो बैठे हैं, उनकी सियासी जमातों के जो नुमाइंदे टीवी पे बैठे हैं, वहाँ के जो एंकर्स हैं, वहाँ के जो सियासतदान हैं, वहाँ के जो जितने भी वुज़रा हैं, वहाँ पे एक जिंगोइज़म की कैफियत, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके सियासत में भी ये काम चलता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अब यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ, उस पर भी इंडिया का मीडिया उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था, पाकिस्तान की मीडिया ने नहीं किया। पाकिस्तान की मीडिया ने यहाँ भी उस तरह जज्बातियत नहीं भड़काई पहलगाम वाले मसले पे या जाफर एक्सप्रेस वाले इशू पे, जिस तरह के इंडिया में हमने देखा, या इंडियन मीडिया या इंडियन सियासतदान, बल्कि वहाँ बॉलीवुड की जो मूवीज़ बनती हैं उसमें पाकिस्तान को जिस तरह टारगेट किया जाता है। तो ये जो दुनिया को क्या, या आपके ख्याल में, पहले तो मैं आपके ख्याल जानना चाहता हूँ, आपके ख्याल में क्या जज्बातियत भड़काना दोनों तरफ एक ही जैसा है, या समझते हैं कि भारत बड़ा मुल्क होते हुए उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है? देखिए, मसला ये जज्बातियत जब होती है तो उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है उसकी तो अहमियत नहीं रहती। ये एक साइकिल है, ये आज का नहीं, को 30-40-50 साल का चल रहा है। एक ज़माना था पाकिस्तान में नारे लगते थे। मुझे याद है इस्लामाबाद में हमारे घर के बाहर ही बिल्कुल दीवार के ऊपर नारा लिखा हुआ था कि कल रशिया टूटता देखा है, अब इंडिया टूटता देखेंगे, और हम बरक़े जिहाद के शोलों से अमेरिका जलता देखेंगे। ये हकीकत है कि पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप रहे हैं जो ऐसी जज्बाती बातें करते रहे हैं। और इंडिया का तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वहाँ पे एक अजीब बदकिस्मती अब हो गई है कि किसी ज़माने में इंडिया में कम से कम 2 नुक्ता है नज़र होते थे। कुछ लोग कहा करते थे कि नहीं, हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखने। अब वहाँ जिंगोइज़म का अजीब व गरीब आलम है, और वो जिंगोइज़म ऐसा है कि उसके अंदर कोई मंतिक नहीं चल रही। जब मंतिक ख़त्म होती है और सिर्फ जज्बात होते हैं तो फिर हालात बिगड़ते ही हैं। और हम देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक तवील अरसे से ताल्लुकात को बहुत अच्छे नहीं हैं, जिसका नुकसान दोनों को होता है। जहां अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ वो ये कि अच्छा, तो फिर बाकी दुनिया को ये बात क्यों समझ में नहीं आती? देखिए, दुनिया को ना समझ में आने के कई पहलू होते हैं। एक तो ये होता है कि भाई कौन समझाने वाला है। दूसरी बात है कि लोग उकता भी जाते हैं एक ही बात सुन सुन के, एक ही मसला बार बार सुन सुन के। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये बहस एक लामुतनाही बहस के तौर पर कई साल से चल रही है। कई बार दोनों के दरमियान मज़ाकरात कराए गए हैं, बातचीत की गई है, और कारगिल के बाद से लोगों का ये ख्याल था कि अब दोनों को ये समझ में आ जाएगा कि हम एटमी ताकतें हैं, दोनों ने एटमी तजुर्बा कर लिया है, दोनों के पास एटमी हथियार हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ ढंग से बात करना शुरू करेंगी।
اس میں کچھ غلطی پاکستان سے ہوئی کارگل کی شکل میں، اس کے بعد انڈیا کا رویہ جو ہے وہ پاکستان کے معاملے میں یہ ہو گیا کہ ہم سبق سکھا کے چھوڑیں گے. تو اب سبق سکھانے کا ان کو موقع ملتا نہیں ہے، نہ پاکستان دے سکتا ہے نہ دے گا. ایسی صورت میں یہ جو کھیل ہے جذباتیت کا، یہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا. اور باقی دنیا اس سے ہلکے ہلکے، جیسے ٹیون آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا، کہ لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی یہ بہت سن لیا، وہ لوگوں کا رویہ ہوتا جا رہا ہے کہ خود آپس میں طے کرو، اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں تکلیف نہ دو. اور یہ معاملہ بہت اچھا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں دوسروں کے درمیان میں آنے سے بعض اوقات اس جذباتیت کو ٹھنڈا کرنے کا موقع ملتا تھا. اب یہ میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کو بھی تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ ان کو کوئی اس طریقے کی حمایت نہیں ملے گی بین الاقوامی سطح. دہشت گردی کی ہر ایک مذمت کرے گا، سب یہ کہیں گے کہ دہشت گردی بند ہونی چاہیے، سب یہ کہیں گے کہ اگر کوئی ثبوت ہے کہ کسی اور ملک نے اس میں کردار ادا کیا ہے تو ہم اس کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یک طرفہ طور پر ایک معاہدہ معطل کرنا، یا پاکستان کو سبق سکھا دینا، اور یا یہ کہنا کہ ہم جو ہے اب ان کو آخری حد تک لے کے جائیں گے اور ان کو سبق سکھا کے ان کو زمین پر لائیں گے، اس قسم کی باتوں کو کوئی پذیرائی ملتی مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ کہنا ٹھیک بھی ٹرمپ انتظامیہ ٹھیک. کا اچھا. کہ ہم بھارت کے جی جی ساتھ جی. ہیں، وہ صرف دہشت گردی کے مسئلے پر ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ اس بات پر ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کسی اور ملک پر چڑھائی کر ڈالیں. اچھا یہ بتائیے گا، اگر یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مودی کو کچھ دنوں بعد سمجھ آئے گی، تو جب تک وہ سمجھ آئے گی اس دوران اگر انڈیا نے کوئی ایسی حرکت کی جس کا پاکستان ابھی تک تو ریئیکٹو موڈ میں ہے نا، پہلے انڈیا نے ایکشن لیا، جعفر ایکسپریس پہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا، اب پہلگام پہ انڈیا نے یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کیے، پاکستان نے بھی فیصلے کیے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کی ٹون، ہمارے سیاستدانوں کی ٹون بہت لو ہے، میڈیا کی بھی بہت لو ہے، وچ از گڈ. لیکن اس صورت میں اگر انڈیا کچھ کرتا ہے اور تو پاکستان کا جواب آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے اس صورتحال میں؟ دیکھیے، یہ تو میں عساکر کے لیے چھوڑ دوں گا، کیونکہ اگر کوئی فوجی کارروائی ہوتی ہے یا کوئی فوجی اقدام ہوتا ہے تو وہی بہتر سمجھتے ہیں اس معاملے کو. آپ اور میں کیسے سمجھ سکتے ہیں لیکن کہ صرف کیا فوجی عساکر پہ، پالیسی ہے؟ لیکن یہ تو پاکستان کے خلاف بات ہوگا سن نا، لینا، پاکستان کی بات سن لینا، سیاسی بات جماعتیں، سن لینا، پارلیمنٹ. بات سن لینا. جی جی جی. کس فوجی اقدام کا کیا جواب دینا چاہیے، یہ اس میں ہمیشہ فوجی ان پٹ زیادہ اہم ہوتی ہے، کیونکہ انہی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسکلیشن جو ہے اس لیول کے اوپر کرنے کے نتیجے میں دوسرے لیول کی ایسکلیشن کیا ہوگی. رہ گیا پاکستان کے مجموعی رویے کا نا، تو میرا خیال ہے پاکستان کو اب 2-3 باتوں کے بارے میں بالکل وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اپنا موقف دنیا کے سامنے بیان کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اب دہشت گردی کے معاملے میں کسی قسم کی اگر مگر نہیں کرنی چاہیے. بالکل کہنا چاہیے کہ دہشت گردی ہمارے ہاں ہو، افغانستان میں ہو، بھارت میں ہو، ایران توران جہاں ہو، ہم اس دہشت گردی کے خلاف ہیں. یہ وقت آ گیا ہے، یہ اگر مگر ہماری بند ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ثبوت پیش کیا جاتا ہے اقوام متحدہ کے سامنے یا دنیا کے کسی اور ملک کے سامنے کہ اس دہشت گردی کے واقعے سے متعلق جو افراد ہیں ان میں سے کسی کا بھی کوئی تعلق پاکستان سے، تو ہمیں وہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے جو ممبئی کے بعد ہم نے دہرائی تھی کہ ہم نے تعاون کرنا بند کر دیا ایک مرحلے کے. اس بار ہمیں کھل کے تعاون کرنا چاہیے، بین الاقوامی سطح پر تعاون کرنا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کسی قسم کا ایڈونچرزم ہوتا ہے تو ایڈونچرزم کا جواب تو پھر دینا ہی ہوگا، اور وہ پاکستانی قوم کو سوچ سمجھ کے دینا ہوگا، آپس میں اتحاد کے ذریعے دینا ہوگا. اور ہماری سیاسی قیادت بھی یہ سمجھتی ہے. میرے یہ خیال ہے کہ اس وقت جو سیاسی قیادت ہے وہ کیونکہ قومی مفاہمت پر مبنی سیاست کرنا چاہتی ہے، اس کو یہ بات پتہ ہے کہ آگ جب جلی ہوئی لگ رہی ہو تو اس کے اندر آگ بجھانے پر توجہ کرنے چاہیے، بھڑکانے پر نہیں. اور میرا خیال ہے اس معاملے میں ان کا رویہ مجھے نسبتاً معقول نظر آ رہا ہے. ٹھیک، آخر میں اس طرف یہ بتا دیں کہ جو اب تعلقات تو آپس میں، آپ نے کہا آپس میں دونوں ممالک کو تعلقات بنانے پڑیں گے، بات چیت کرنی پڑے گی، دنیا یہ کہہ رہی ہے، تو آپس میں تو ہم نے ڈپلومیٹک جو تعلقات ہیں وہ بہت کم کر دیے ہیں. پھر آگے کیسے ڈپلومیسی آگے کیسے چلے گی؟ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوگی، ٹریک ٹو ہوگی؟ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو کے روٹ کے چلے جائیں اور کہیں میں نہیں گل کرنی یہ نال،
तो उसके बाद दूसरे कहते हैं अच्छा भी ज़रा तो हम इसमें कोई किरदार अदा करते हैं। आप देखिए ईरान और अमेरिका के दरमियान 1979 से लेके अब तक कितनी कशीदगी रही है, और उसके बावजूद अब आजकल बिलाखिर बातचीत हो ही रही है। तो पाकिस्तान और भारत को भी कभी ना कभी एक दूसरे से बात करनी होगी, किसी और के ज़रिए करनी होगी, बराह रास्त करनी होगी, तीसरे मुल्क की मदद से या किसी चौथी जगह पे जाके करनी होगी। लेकिन दो पड़ोसी एक दूसरे की आवाज़ें सुनते रहते हैं, तो इसलिए ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उनके दरमियान किसी किस्म का राब्ता ही ना हो। वो राब्ता किसी न किसी सतह पर बहाल करने का वक्त आएगा और वो बहाल करना होगा। बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब। का ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल पाकिस्तान भारत में बिकता है, और वक्त हुआ हमारे आज की एडिटोरियल का। और बात हो रही थी पिछले सेगमेंट में जज्बातियत की, तो जज्बातियत तो चले हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान भारत में बिकता है। और अगर आप वहाँ की सियासत देखें, वहाँ का खेल देखें, वहाँ का मीडिया देखें, वहाँ की फिल्में देखें, जो चीज़ भी वहाँ की देख लें, वहाँ पाकिस्तान बिकता है। इलेक्शंस के दौरान कैंपेन होती है तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ के सियासतदान हैं, हिंदुत्व नज़रिए को वो फ़रोग़ दे के मोदी पावर में इतनी बार आया और इतना मजबूत हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीरें कर करके। पाकिस्तान एक इशू होता है हमेशा वहाँ पर। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उनकी क्रिकेट है तो सबसे ज़्यादा देखा जाना वाला मैच वही होता है जो पाकिस्तान के साथ हो। वहाँ की फिल्मों में जो ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं वो होती हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनती हैं। और अगर आप उन ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को उठा के देखें तो एक ना एक पाकिस्तानी एलिमेंट ज़रूर होगा, जिसमें होगा, जिस फिल्म में होगा वो लाजमी ब्लॉकबस्टर होगी। चाहे कोई एक्टर पाकिस्तानी हो, एक्ट्रेस पाकिस्तानी हो, उसका मौजू पाकिस्तानी हो, गाने पाकिस्तानी शायर ने लिखे हों, कोई गुलकार पाकिस्तानी हो, या पाकिस्तान को वैसे ही बदनाम करना हो। छावा मूवी है अभी आई है और मैं उसको देख रहा था, और उसमें वो घोड़े पे बैठा उड़ रहा है वहाँ उसका हीरो, तो बंद कर दी, उसके बाद देखने का हौसला नहीं रहा। लेकिन वहाँ का जो मीडिया हम देखते हैं, उनके जो टीवी चैनल आजकल देख रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस का मामला हो, पहलगाम हो, पाकिस्तान उनके हवास पे छाया हुआ है। और इससे जो नेगेटिविटी वो क्रिएट कर रहे हैं, इस पर हम बात करते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स में। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि इंडिया में पाकिस्तान बिकता है, और इसी की बुनियाद पे वहाँ की सियासत चलती है, वहाँ का मीडिया चलता है, वहाँ के खेल चलते हैं, कोई भी खेल हो, और वहाँ की फिल्में चलती हैं। इस पे सोचिएगा कि पाकिस्तान कितना अहम है इंडियंस के लिए और क्यों है। कल मज़ीद बात करेंगे। गुड नाइट।